अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में और अफ़गानिस्तान में अब 12 नवंबर 2025 और बुध की सुबह की तरफ हम बढ़े। बदकिस्मती से इस खित्ते में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के इस खित्ते में गुज़िश्ता 18-20 घंटों में, बल्कि कह लें कि 24 घंटों से ज़्यादा में, यके बाद दीगरे ऐसी खौफनाक, दर्दनाक, दहशतनाक किस्म की हरकतें और वारदातें हुई हैं, जिसके बाद ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है, किया जा सकता है कि ये खित्ता किसी बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। 18 घंटे पहले जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया था, उस वक़्त तक सूरत हाल ये थी कि हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर एक खौफ़नाक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 6 गाड़ियाँ उसकी ज़द में आईं, 3 रक्शे उसकी ज़द में आए। उस वक़्त डेथ टोल 8 था, जो बढ़ के 10 हुआ, उसके बाद वो 13 हो गया और उसके बाद उस वाक़े को अब एक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसकी मज़ीद डिटेल्स भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन अब गुज़िश्ता 18 घंटे में पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में भी एक दहशतगर्दी का, एक सुसाइड बॉम्बिंग का हमला हुआ है, जिसमें कम से कम अब तक 13 अफराद के जाँ भाग होने की खबर है। 36 लोग ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 18 को अस्पताल से ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से अफ़गानिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से बहुत ही सख्त, जारहाना और तेज़ो-तुंद किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं, वो इश्यू की जा रही हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान में वाना में जो एक कैडेट कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट वाना के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया। अब तक के पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और हुकूमती, ये तमाम खबरें हमें पाकिस्तान की हुकूमत से ही मिल रही हैं। तो हुकूमती ज़राए का अब ये क्लेम ये है कि उस पे काबू पा लिया गया है। 650 जो स्टूडेंट्स थे कैडेट कॉलेज के, उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है और लेकिन अभी भी बहुत से लोग अंदर हैं और कार्रवाई जो है वो जारी है। ये 3 वाक़या जो हैं, ये यके बाद दीगरे, अगर आप इसको इस चीज़ को बढ़ा के 36 घंटे के स्कोप के ऊपर ले जाएँ, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दरमियान यके बाद दीगरे ये वाक़यात हुए हैं और इसके अंदर अफ़गानिस्तान को ज़ाहिर है इसके मुलव्वस होने का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान मुसलसल दुहाई दे रहा है कि उसका इन वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब एक-एक करके हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं और पहले हम हिंदुस्तान से शुरू करते हैं, बिकॉज़ जब हमने पिछला वीलॉग किया था, सिंस देन हिंदुस्तान में भी उस वाक़ये के हवाले से बहुत सी प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब मैंने पिछला वीलॉग किया तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि 10 नवंबर की रात को हिंदुस्तान की दिल्ली की जो पुलिस थी, उसको बहुत सी सस्पेशन, उनको शक ये था कि ये एक सीएनजी गैस सिलेंडर का फटने से ये हुआ है और जो लोग ज़ख्मी हुए, जो लोग हलाक हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, उनके ऊपर वो बेसिकली बर्न्स की वजह से, जलने की वजह से हुए हैं और उनको कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल या शार्पनर वहाँ पे नहीं मिला था। ये था 10 नवंबर की रात तक। लेकिन 11 नवंबर की सुबह में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह, एनटीए मिनिस्टर जो वज़ीर दाखिला होते हैं, उन्होंने इसे एक टेरर इन्वेस्टिगेशन की तौर पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने हुक्म दिया। अच्छा, अब दिल्ली चूँकि कैपिटल सिटी है, वैसे हिंदुस्तान की हर रियासत के अंदर जब होता है तो वहाँ की लोकल पुलिस ही मामलात को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन दिल्ली चूँकि हिंदुस्तान का कैपिटल है, दारुल खलाफा है, वहाँ हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वहाँ के मामलात की ज़िम्मेदार है। तो एज़ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की, वो उन्होंने यूएपीए, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत उन्होंने ऑर्डर की। इससे पहले भी हिंदुस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए और एनएसजी, नेशनल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन अब उसका जो शक्ल है 11 नवंबर के बाद से, वो एक खालिस्तान एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन में बदल चुकी थी। अब गुज़िश्ता चंद घंटों में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो भूटान के दौरे में थे, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं मसलसल इन्वेस्टिगेशन के साथ और गवर्नमेंट से इन टच हूँ और जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, इसलिए मैं बार-बार कार का ज़िक्र कर रहा हूँ, कार ब्लास्ट का, कि कार ओनर्स जो हैं, 2013 में कोई कार ओनर था सलमान,
اس کو ٹریک کر لیا گیا ہے. اس نے 2013 کے بعد یہ گاڑی بیچ دی تھی. یہ ایک ہائیونڈائی آئی کار ہے کورین ساخت کی. تو 2013 12 سال پہلے جس کو اونر تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جتنے سیریز آف اونرز تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس حد تک تو خیر آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ NIA انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک پروفیشنل کام کر رہی ہے اور معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہے. لیکن مجھے پریشانی اور شک بہت ہے کہ اس کے اندر حکومت جس کے بہار میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور ویسے بھی بہت ہی پولیٹیسائز قسم کی اپروچ ہے امت شاہ صاحب کی, تو اسے ایک سیاسی طور پر بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہندوستان کی پولیس NSG اور NIA جو ادروائز بہت پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر لگتا ہے کہ ایک سیاسی دباؤ ہے کہ اس کے اندر سے ایک ٹیررزم ڈھونڈی جائے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فرید کوٹ میں غالباً کچھ ایکسپلوسوز پہلے پکڑے گئے تھے دلی کے قریب. گڑگاؤں کو بھی انوالو کر لیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں. اور ایک کلیم جو اب سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ دہشت گرد پینک میں تھے. یہ میٹیریل جو ایکسپلوسو میٹیریل ہے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے تھے. اس کے درمیان میں یہ ایکسپلوژن جو ہے وہ ہو گیا. میں نے اس کے مدد سے خاصی ریسرچ کی ہے ود دی ہیلپ آف چونکہ جو AI ایپس ہے اس کا میں نے آپ کو جیسے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا. بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی اخبار میں, میگزین میں, ٹویٹر کے اوپر کہیں پر بھی جو کلیم ہوتا ہے اس کو کتوں کی طرح سونگتے ہوئے AI ایپس وہاں پہنچتی ہیں. تو AI ایپس ابھی بھی یہ بتا رہی ہیں کہ 10 نومبر کی رات کو پولیس کا بھی یہ خیال تھا اور انڈین میڈیا میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ CNG گیس سلنڈر. تو پھر یہ CNG گیس سلنڈر سے کس طرح سے ایک ایکسپلوسو کی اب بات ہو رہی ہے کہ ایکسپلوسو ٹرانسفر ہو رہے تھے, جبکہ 10 تاریخ کی رات کو دلی پولیس کو لگتا تھا کہ ان کو شارپنر اور ایکسپلوسو مٹیریل نہیں ملے. یہ ایک بہت بڑا معمہ اور بہت بڑا بیسٹری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی تب ہمیں پتہ چل سکے گا. ہندوستان کے میڈیا میں اور سیاست میں لوگ ایسے ضرور ہیں جو پاکستان کی طرف اشارے کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہندوستان کی وفاقی حکومت, سینٹرل گورنمنٹ نے, یہ دلی سرکار نے پاکستان کو اس کے لیے الزام نہیں دیا. لیکن پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے جب جیو نیوز میں اپنے فیوریٹ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, جس کو انہوں نے آلموسٹ منسٹری آف ڈیفنس کے ایک بلیٹن میں کنورٹ کر دیا ہے, جب وہ وہاں بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ شک ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہندوستان دلی کا جو واقعہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, خواجہ آصف کا کہنا تھا, اس کا الزام بھی ہمارے اوپر لگا دیا جائے گا. اب آئیں آپ دلی سے چھلانگ لگائیں اور اسلام آباد آ جائیں اس کے 200 میل دور. وہاں پر 11 نومبر کو دن کے 12:30 بجے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں, جو ابھی بھی پرانا جس کو جوڈیشل کمپلیکس بھی کہتے ہیں, وہاں پر ایک سیوسائڈ بامبر جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا گیٹ کے اوپر کورٹ کے, جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 13 لوگ معصوم لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, جس میں ایک وکیل صاحب بھی ہیں. 36 لوگ شروع میں کہا گیا تھا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زخمی ہو کے پہنچے, جن میں سے 18 کو طبی امداد دے کے ڈسچارج کر دیا گیا. باقی لوگ ابھی بھی وہیں پہ ہیں. 13 ڈیتھس جو ہیں وہ کنفرم کیے ہیں. گورنمنٹ نے پہلے 12 کہا تھا لیکن ہاسپٹل کے سورسز 13 کا فگر دے رہے ہیں. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب, جو کہ امت شاہ کی جس طرح سے ہندوستان میں امت شاہ اس طرح سے پاکستان میں محسن نقوی صاحب ہیں, یہ ان کی پیرلل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیوسائڈ بامبر تھا یہ گیٹ کے قریب اسے اتارا گیا, یہ اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا, اس نے اندر جا کے پھٹنا چاہتا تھا لیکن اس کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا اور اس نے ایک پولیس موبائل کے قریب اپنے آپ کو اس نے پھاڑ لیا. پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ہمیشہ کی طرح 20 سال سے آپ کے سن رہے ہوں گے کہ جو دہشت گرد سیوسائڈ بامبر تھا اس کا سر مل گیا. بہت قیمتی ہے, جس طرح سے کوئی خزانہ ملتا ہے یا کوہ نور ملتا ہے, اس کا سر مل گیا اور اس کے سر کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب چیٹ GPT سے گروک جو ہیں وہ اس کے سر کا ایگزامینیشن کر کے بتائیں گے کہ وہ جو سیوسائڈ بامبر ہے اس کے سر کے اندر کیا تھا. یہ مطلب مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا اور آج تک کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ سر کا جو ایگزامینیشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں کیا پتہ چلا ہے, لیکن سر مل جاتا ہے اور اس کو ایک پاکستان کی ٹیلی ویژن میں بریکنگ نیوز کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. ابھی تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اسی ٹائم پیریڈ میں یہ خبر بھی آتی ہے کہ کیڈٹ کالج وانا جو ہے, جو ساؤتھ وزیرستان کے ڈسٹرکٹ میں وانا میں موجود ہے, وہاں پہ قائم ہے اور جہاں پہ سویلین بچے پڑھتے ہیں لیکن بیسکلی ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں. پھر اب تک کی جو لیٹسٹ ہے اور یہ ساری خبریں ہمیں ظاہر ہے ISPR کے بہاف پہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے حکومت سے مل رہی ہیں. اب کلیم یہ ہے کہ بہت ہی زبردست اور کامیاب کاؤنٹر آپریشن کیا گیا اور پاکستان کے
قانون نافذ کرنے والے یا سیکیورٹی کے ادارے یا ملٹری کے ادارے بالکل ذہنی طور پہ تیار تھے. منٹوں اور سیکنڈوں میں انہوں نے کاؤنٹر اسٹرائک اور کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اور اچھا درمیان میں ریفرنسز دیے جا رہے ہیں 2014 کے آرمی پبلک اسکول کے. وہاں بدقسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو ریئیکٹ کرتے کرتے 7-8 گھنٹے لگ گئے تھے، اور سیکیورٹی کے ادارے ویٹ کرتے رہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں انہیں تربیلا سے ایئر لفٹ کیا جائے گا. ایس ایس جی کمانڈوز نے پتہ نہیں پہلے ناشتہ کیا، ان کو جہاز نہیں مل رہا تھا، پھر وہ پہنچے، پھر انہوں نے کارروائی کی. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ 2008 کے اندر جب ہندوستان میں ممبئی میں دہشت گردی ہوئی تھی اور 10 جو ملیٹنٹس وہاں پہ گھس گئے تھے، جو الزام ہے کہ پاکستان سے آئے تھے سندھ کی طرف سے، تو اس وقت ہندوستان کے این ایس ٹی کمانڈوز کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ پتہ نہیں کدھر گوالیار یا کہاں تھے، ان کو جہاز ہی نہیں مل رہا تھا. وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ تیار بیٹھے تھے، لیکن ان کے پاس چونکہ اپنا جہاز ہی نہیں تھا، ان کی تو سیکیورٹی سسٹم کے اور ہی برے حالات ہیں، تو وہ وہاں نہیں پہنچ سکے تھے. لیکن اب اس کیس میں ان کیس آف دی کیڈٹ کالج جو ہے فوری طور پہ جوابی کارروائی کی گئی، 650 کیڈٹس کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ بہت آپریشن بڑا کامیاب ہوا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب لوگ ابھی بھی اندر ہیں. وہ 300 لوگ کون ہیں جو ابھی بھی اندر ہیں؟ لیکن آپریشن جو ہے بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام انفارمیشن آئی ایس پی آر کے سورسز سے ہے، اور اس کی مطلب ہم صرف اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے جو کیڈٹ کالج کا گیٹ ہے اسے توڑنے کے لیے ایک سیوسائڈ اٹیک اس کے اوپر کیا، اور اس کو توڑ کے اس کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ جو کشمیری شاعر احمد فرحات کہتے ہیں کہ یہ سوچتا ہے اسے اٹھا لو، تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ فرحات کی طرح ہمارا بھی قصور ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سوچنے والا دماغ دے دیا ہے. تو سوچ میں یہ بھی پیدا ہوتی ہے ذہن میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ راکٹ لانچر کے 3-4 کوئی ایسا گیٹ ہے جو راکٹ لانچر سے 3-4 راکٹ مارنے سے نہیں ٹوٹتا، اس کو آ کے سیوسائڈ بامبنگ ہی کرنی پڑتی ہے اس گیٹ کو توڑنے کے لیے. مجھے آج تک بات نہیں سمجھ آئی کہ سیوسائڈ بامبنگ ہی کیوں کرنی پڑتی ہے گیٹ کو توڑنے کے لیے. شاید کبھی کوئی اس کا ہمیں جواب دے سکے. لیکن وہ اندر داخل ہو گئے. بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ 3-4 سرکاری اہلکار زخمی ہوئے، 15 سویلینز جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ 3 لوگوں کی اس موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. ٹوٹل ڈیتھ ٹول کتنا ہے وانا میں جہاں پر یہ کیڈٹ کالج ہے، اس کا ہمیں ٹھیک طرح سے اسٹیج کے اوپر نہیں پتہ. اب آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے یہ دونوں جو حملے ہیں، اسلام آباد کے اندر جو دہشت گرد کا حملہ ہے، اور مزید میں بھی اس کی چیزیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور جو کیڈٹ کالج میں ہوا ہے حملہ، یہ دونوں 11 نومبر 2025 کو اس وقت ہوتے ہیں منگل کو، لیس دین 24 آورز بیفور، 24 گھنٹے کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا جو بہت انہوں نے جس کا چرچا کیا ہے گزشتہ 10 دنوں سے 15 دن سے انہوں نے آرگنائز کیا ہے، وہاں کے چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی نے اور ان کی ٹیم نے، انہوں نے ایک امن جرگے کا انعقاد کیا ہے، جس کا ہم ایک سے زیادہ ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں، اور باقی بھی جتنے ویلاگرز پوڈ کاسٹرز ہیں اس کا ذکر کر چکے ہیں بہت تفصیل سے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت، نئی حکومت جو ہے سہیل آفریدی کی، اس کی بڑی خواہش تھی، انہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی. انہوں نے اس کے لیے پورے خیبر پختونخوا کے ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر تحصیل سے جو نوٹیبل سٹیزنز ہیں، جو ٹرائبل عبائدین ہیں، جو جرگے کے ایلڈرز ہیں، جو دانشور ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو اکٹھا کیا ہے. جو فارمر گورنرز، فارمر چیف منسٹرز رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ اسد کیسر صاحب نے جا کے باقاعدہ اس کے لیے آفتاب شیرپا صاحب کو انوائٹ کیا. ایک ڈیلیگیشن گیا جس نے امیر مقام صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ انوائٹ کیا. کچھ اور ڈیلیگیشنز گئے، انہوں نے اے این پی سے بات کی. کچھ اور ڈیلیگیشنز گئے، انہوں نے کسی اور دھڑے سے بات کی. تو مقصد یہ تھا کہ ایک اوور آل کمپریہنسو براڈ بیسڈ اوپینین جو ہے خیبر پختونخوا کی اکٹھی کی جائے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کیسے امن پیدا کرنا ہے. اور ظاہر امن پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی راہ نکالنی ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ اسٹروک ٹیررسٹ ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، افغانستان کے ٹرائبل عمائد کو کیسے اس میں انوالو کرنا ہے، انہیں کیسے ایک پیس پروسیس کے اندر لے کر آنا ہے. اور یہ ایک ایسا پیس پروسیس جیسا پھر مطلب میں کہتا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی ایمفسائز کہ اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت نے بے تحاشا محنت کی، اس میں انہوں نے ٹائم لگایا، اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے اسپینڈ کیا. اور یہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے اس وقت خطے کے اندر، یہاں پر یہ پیس جرگہ ہونا تھا. اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے وانا میں حملہ کیا ہے اور جنہوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا، اور ذہن میں رکھیں کہ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ 10 سال میں پہلا جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں، جیسے فار انسٹنس آرمڈ کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا کی ایجنسی ہے، اس نے بتایا کہ یہ اسلام آباد کے اندر پہلا اس قسم کا وائلنٹ حملہ ہوا ہے گزشتہ 10 برس میں. اور ٹی ٹی پی نے کیٹیگوریکلی، تحریک طالبان پاکستان نے ڈینائی کیا، انہوں نے کہا ہمارا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن اسلام آباد کا حملہ کرنے والے
اور جو وانا میں حملہ ہوا ہے، کیونکہ جب آپ ٹیررزم کے لٹریچر کو سیریسلی پڑھتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ پاکستان کے اخباروں سے اور ذرائع ابلاغ سے آپ اڑتی باتیں اور خبریں اور بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، لیکن ٹیررزم کا ایک لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے یونیورسٹی کے لیول کے اوپر، اور اس کی بڑی سیریس کتابیں. ٹیررزم از اے مینس آف کمیونیکیشن. جس طرح سے جب کسی بورڈ روم کے اندر، کسی میٹنگ روم میں کسی شخص نے اپنا پوائنٹ سکور کرنا ہوتا ہے اور وہ کتاب اٹھا کے مارتا ہے یا ٹیبل کو بینگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا پانی کے گلاس کو نیچے پھینکتا ہے، یہ لوگ گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں، یہ گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کوئی اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے، تو در حقیقت وہ ایگریسو طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان دہشت گردوں نے ایک دن پہلے جب خیبر پختونخوا میں امن کا جرگہ ہو رہا ہے اور جس میں سے امن کی پاسبلٹی نکل سکتی تھی، تو یہ دہشت گرد وہ ہیں، یہ کون دہشت گرد ہیں، ان کے پیچھے کون صاحب ہیں، یہ کون یہ کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے کمیونیکیشن کیا کی ہے. انہوں نے کمیونیکیشن یہ کی ہے کہ ہمیں امن قبول نہیں ہے، ہمیں امن کا پروسیس قبول نہیں ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے امن کے جرگے کو واڑ دیا ہے. وہ جو بیرسٹر شیر افضل کی اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی نا، کہتے وڑ گیا ہے، تو وڑ گیا ہے. یہ جو امن کا جرگہ تھا یہ وڑ گیا ہے. دس از دی سول اچیومنٹ آف، ان دہشت گردوں کی اگر کوئی سول اچیومنٹ ہے تو وہ یہ ہے. اب میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں ایک دو دن پہلے آپ کو ایک بڑی عجیب سی اگزامپل دی تھی. میں نے کہا تھا کہ ایک فلم بنی تھی امیکولیٹ کنسیپشن جمیل دہلوی صاحب کی، جو بنیادی طور پہ 1980 کی ان کہانیوں سے منسوب تھی جب یہ خبریں آتی تھیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر یا پنجاب کے بعض علاقوں میں یا سندھ میں خامند خود اپنی بیویوں کو پیر صاحب کے پاس چھوڑتے ہیں، یا ساسیں اپنی بہوؤں کو چھوڑتی ہیں اولاد کے، کہ پیر صاحب جو ہیں اولاد کی تلاش میں، اور پیر صاحب دعا کریں گے، کوئی ایسا دم کریں گے جس کے نتیجے میں اولاد ہوگی، اور پھر اولاد ہو بھی جاتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ گائنیکالوجسٹ ہوں گے، آدمی عورت دونوں میں، اگر عورت گائنیکالوجسٹ ہوگی، آدمی گائنیکالوجسٹ ہوگا، آپ ڈاکٹر ہوں گے، فزیشین ہوں گے، ایمبریولوجسٹ ہوں گے، تو آپ کو ریپروڈکٹیو سائیکل کا اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ سمجھتے ہوں گے کہ پیر صاحب کے دعا دم درود کرنے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا. آپ کسی ٹیسٹ ٹیوب بی بی والے کے پاس جائیں گے اور کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے جو اس کا کوئی اور قسم کا حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے گا. میرا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو چیزوں کی ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح سے لوگوں کے مذہبی عقائد اور مذہبی تعصبات ہوتے ہیں جس کے اندر سے وہ نکل نہیں سکتے، اسی طرح سیاست کے اندر بھی لوگوں کے ایسے ٹرائبل، نیشنل، قومی قسم کے تعصبات ہوتے ہیں کہ ایسی رائچسنس کی فیلنگ ہوتی ہے اپنے بارے میں، جو ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. ہندوستان میں بھی اگر گیس سلنڈر پھٹا ہے تو وہ انڈین دہشت گردی ہی ہو سکتا ہے بن جائے، اور پاکستان کے اندر بھی یہی قسم کی صورتحال ہے. اور جو لوگ، جیسے مجھے بڑی ٹھیک طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جن کو میری طرح جو 10 15 20% لوگ ہیں جن کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ بھی رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس لیے نہیں اس کو ٹھیک طرح سے ایکسپلین کر سکتے کہ 70 80% لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو ابھی تک یہ سمجھتے ہوں گے کہ پیر صاحب کے دعا کرنے سے یا درود کرنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ یہی مائنڈ سیٹ پالیٹکس کے اندر بھی لے کے آتے ہیں. تو یقین مانیے کہ مجھے 100% نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ٹھیک طرح سے یہ چیز نہ سمجھ آ رہی ہو. اور مزید دیکھ لیتے ہیں خواجہ آصف جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. ویسے امریکہ میں سیکرٹری ڈیفنس کو انہوں نے چینج کر کے سیکرٹری آف وار کر دیا ہے، کانگریس نے ویسے اپروو نہیں کیا، لیکن پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلسل طور پہ سیکرٹری آف وار کہتے ہیں. پیٹ ہیگسیت نے ابھی تک کوئی جنگ کی نہیں ہے، ان کو اتنی خواہش ہے بھی نہیں جنگ کرنے کی. لیکن پاکستان کا جو یہ منسٹر، اگر دنیا میں کسی منسٹر کے اوپر ڈیفنس منسٹر آف وار کا ٹائٹل لگنا چاہیے جو پہلی یا دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہوتا تھا، تو وہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. بیکاز خواجہ آصف صاحب ہر وقت جنگ کی خواہش رکھتے ہیں، ٹھیک. اور ایز یوزول وہ اپنے من پسند پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ گئے جو بلٹن بن چکا ہے ان کی منسٹری کا، اور وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ خواجہ صاحب موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی چیز ہو جائے، اور یہ دہشت گردوں نے خواجہ صاحب کو وہ موقع پرووائڈ کر دیا ہے. اس حملے کے بعد اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ صاحب نے اس پروگرام میں یہ کہا کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اگر کوئی ثبوت چاہیے تھا، یہ پروف ہے کہ افغان طالبان ہمارے دشمن ہیں. کوئی افغان طالبان ملا نہیں ان کو، وہاں پہ کوئی ایویڈنس ان کے پاس نہیں، کہ یہ ہمارے پاس ثبوت آ گیا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ہم سے امن نہیں چاہتے، افغان طالبان شر پسند ہیں، افغان طالبان پاکستان کے خلاف ہیں، وہ سنسیئر نہیں ہیں. پھر ان سے جب سوال پوچھا شاہ زیب خان زادہ نے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ ایئر سٹرائکس افغانستان کے اندر جو ہیں ان کو اب سینکچوریز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایئر سٹرائکس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پھر سوچتا ہے تو اٹھا لو، میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے احمد فرحات کو فالو کرتے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ایئر فورس یا ڈرون سٹرائکس ہی کرنی ہے اسرائیل کی.
اسرائیل اور بھی چیزیں کرتا ہے. اسرائیل خاموشی سے مختلف گروپس کو زمین کے اوپر استعمال کرتا ہے, جو اس کے خلاف جو فلسطینی یا مختلف عرب گروپس ہوتے ہیں ان کو وہ زمین پہ بھی مار ڈالتا ہے. تو پاکستان کے پاس تو بڑی پینیٹریشن ہے افغانستان کے اندر. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کابل, قندھار, ہرات اور مختلف جگہوں کے اندر ٹی ٹی پی کے مین سرغنہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے نقشے لے کر وہ بیسکلی پلاننگ کرتے ہیں پاکستان پہ حملوں کی, وہاں سے اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ ایسٹس استعمال نہیں کرتے افغانستان کے اندر اور ان کو وہیں پہ قتل نہیں کر دیتے؟ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں ایسی چیزیں, ہم فلی کیپیبل ہیں, ہمارے اندر اس قسم کی صلاحیت پائی جاتی ہے, ہم بھی اپنے سیوسائڈ بامبر بھیج سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہائی پروفائل ایئر فورس کے یا ڈرون سٹرائکس اس کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ اس کے اندر سے جنگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو؟ کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہم کیوں نہیں کاؤنٹر ٹیرر سٹرائکس کرتے؟ جبکہ ہمارے تو پورے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں کاؤنٹر ٹیرر سٹرائک. یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ سوچتا ہے تو اسے اٹھا لو. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی نے خیر ڈینائی کر دیا ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. محسن نقوی صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے, جو امیت شاہ کے ایکویلنٹ ہے پاکستان میں, کہ وانا کے اندر جو اسکول پہ اٹیک کیا ہے کیڈٹ کالج میں, محسن نقوی صاحب کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ وہ لوگ براہ راست افغانستان کے ساتھ ان ٹچ تھے. افغانستان میں کس کے ساتھ ان ٹچ تھے, وہاں سے وہ ساری کی ساری ڈائریکشن ہے. محسن نقوی صاحب کے پاس اس کی ایویڈنس. ایک صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی, میں سب کی آپ کے سامنے پوزیشن بھی رکھتا چلا جاؤں. عبد الباسط صاحب کوئی ہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ ایمبیسڈر عبد الباسط ہیں جو پہلے پاکستان کے ہائی کمشنر تھے ہندوستان میں. بہرحال اب وہ راجا رتنم جو فارن پالیسی اسکول ہے سنگاپور کے اندر بہت پریسٹیجس, اس سے وابستہ ہیں, اور انہوں نے وہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ دی. عبد الباسط, مجھے نہیں پتا یہ ایمبیسڈر عبد الباسط ہیں, بہرحال کوئی عبد الباسط ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں, یہ شو جو اسلام آباد پہ جو حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا, یہ شو کرتا ہے کہ نئے نئے دہشت گرد گروپ پیدا ہو گئے. اچھا, اب ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری نہیں لی. یہ عین ممکن ہے کہ صبح تک آپ سنیں کہ ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا ہے, اللہ پسند اس کا نام ہے, ٹی ٹی پی ریز ٹو پاور انفینٹی اس کا نام ہے. وہ اپنے آپ کو کہے کہ دہشت گرد آف اسلام آباد ہیں, یا ہم تحریک طالبان پاکستان اسٹروک اسلام آباد کے دہشت گرد ہیں, یا پنجابی طالبان ہیں, تو وہ کوئی گروپ اس کی ذمہ داری قبول کر لے. لیکن ان اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان گروپس نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کابل پہ پاکستان حملے کرے گا تو پھر اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہے گا. اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک لاجک ہے, یہ بھی پتہ چل جائے گا اگلے چند دنوں میں کہ کیا ہوتا ہے. اس کا آؤٹ کم کیا نکلا ہے ساری کی ساری چیز کا؟ اس کے 3 آؤٹ کم ہیں. ایک آؤٹ کم تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو امن جرگہ ہے بیچارہ, وہ بڑھ گیا, بیکاز جو لوگ اب وہاں پہ امن کی آواز یا نیگوسیشن کی بات کریں گے, ان کی آواز کیسٹریٹ کر دی گئی ہے, ان کی آواز بڑی کمزور ہو گئی ہے. اور اس جرگے میں ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے, وفاقی حکومت آپ کی ہے شری زرداری عاصم, اس کے بھی بہت سے نمائندے اس جرگے میں پہنچیں گے. وہ وہاں بہت کھپ ڈالیں گے, بہت شور مچائیں گے کہ دیکھیں جی اسلام آباد پہ حملہ کر دیا, دیکھیں جی وانا میں کیا ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں ان کی آواز اسٹرانگ ہو جائے گی, اور جو امن کی آواز تھی سہیل آفریدی اور ان کے کولیگس کی, وہ کمزور پڑ جائے گی. اور وہاں وفاقی حکومت کے امیر مقام اور ان کا ڈیلیگیشن بھی ہوگا. تو ایک تو اس کا آؤٹ کم یہ ہے, اور دن کے 10 11 12 بجے کے بعد یہ صورتحال ہمارے سامنے آئے گی, اور یہ دیکھنے والی صورتحال ہوگی. آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پشاور اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگے کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے, وہاں پہ کون کیا آرگومنٹ دیتا ہے. آؤٹ کم سے زیادہ یہ دیکھیں کہ کون کیا آؤٹ کم دیتا ہے, کیا وہاں پہ آرگومنٹ کوئی پریزنٹ کرتا ہے. ایک تو یہ اس کا آؤٹ کم. دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ خواجہ آصف محسن نقوی عطا تارڑ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ چیز واضح کرتی ہیں کہ دی اسٹیج ہیز بین سیٹ فار اندر راؤنڈ آف اٹیکس اینڈ گراؤنڈ ایئر اسٹرائکس جو ہیں انٹو خیبر پختونخوا. اور ہندوستان, یہ بڑا کروشل پزل ہے کہ جو ہندوستان میں دلی میں ہوئے ہیں, انڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا. ظاہر ہے کہ امیت شاہ کے لیول کے اوپر ان کی فارن منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور نریندر مودی کے لیول میں ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی تک انہوں نے یہ کہا نہیں ہے کہ یہ خالصاً دہشت گردی کا حملہ ہے, اس میں ٹی این ٹی, شاپنل, فلان چیز استعمال ہوئی ہے. ابھی تک اس میں انہوں نے کوئی پوزیشن اس پہ لی نہیں ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ دلی کی جو بھی دلی میں ہوا ہے, سی این جی گیس سلنڈر پھٹا ہے, انڈین ٹیررزم ہوتی ہے, اس پہ نریندر مودی اسٹروک امیت شاہ کی حکومت کیا پوزیشن لیتی ہے. دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.